मुफ्ती इम्तियाज पिस्तानवी और पलाम्बी, अगर तेरी माँ नेक है और बाप तेरा एक है तो तू मेरी इस वीडियो को सुनकर, चाहे तू मुझसे गुस्से में बात करना, चाहे राजी से प्यार मोहब्बत से बात करना, एक बार बात जरूर कर ले तू मुझसे। मेरा पूरी जमात देवबंदियत को और इस मुफ्ती इम्तियाज को चैलेंज है कि तक़वियतुल ईमान किताब में अगर ये दोनों लफ्ज ना हुए मौजूद तो 10 लाख रुपए का इनाम मेरी तरफ से है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पलाम्बी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अभी आपने शुरुआत में सुन ही लिया कि बरेलवी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले एक बदज़बान और बद कलाम मुनाज़िर, जिसे नूर हसन रज़वी कहा जाता है, कि उसने हमारे सिलसिले में कैसी कैसी बातें कहीं, और अभी मज़ीद बातें सुनने को मिलेंगी कि उन्होंने अपनी ज़बान ख़बीसा से कैसे गंदे अल्फाज का इस्तेमाल किया। सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि पूरी जमात देवबंद को कैसी बुरी बुरी बातें कही हैं। आप जानते हैं कि जब से हमने इस काम को शुरू किया है, यानी अपने अकाबरीन का दिफा शुरू किया है, कोशिश यही रहती है कि हमारे अकाबरीन, हमारे बुज़ुर्गों की किताबों पर जो एतराज़ किए गए हैं, झूठे इल्ज़ामात लगाए गए हैं, हमारी बुज़ुर्गों की किताबों की इबारतों के गलत मतलब बयान करके पब्लिक को गुमराह किया गया है, हम उसे दुरुस्त करने में लगे हुए हैं, हकीकत बतलाने में लगे हुए हैं। इसी को आप दिफा समझ लें। हम यही बतलाते हैं कि हमारे बुज़ुर्गों की किताब में ये लिखा हुआ है, मुकम्मल इबारत ये है, इसका ताल्लुक़ यहाँ से शुरू होता है, यहाँ तक इसका ताल्लुक़ है, इस जुमले का ये मतलब है। लेकिन बरेलवी मज़हब के उलमा ने इस जुमले को हज़फ कर दिया, इसका इजाफ़ा कर दिया, या इस सही जुमले का ये गलत माना बयान करके आपको गुमराह करने की कोशिश की, हालांकि इसका सही तर्जमा और सही मतलब ये है। हम यही काम कर रहे हैं, और जो बात भी हम कहते हैं आप देख भी रहे होंगे कि हम अपनी किताब हो या बरेलवी मज़हब की किताब हो, ओरिजिनल किताब जो होती है मेरे पास मौजूद होती है, उसे पढ़कर समझकर और उस किताब का पूरा हवाला सफ़े के साथ उसका सर वरक़ भी लगाया जाता है स्कैन पर, ताकि ढूंढने वाला आसानी से उस किताब को ढूंढ सके कि ये किस सन में छपने वाली किताब है, किताब का सर वरक़ कैसा है, और किस पेज पर, किस लाइन पर क्या जुमला लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है। आप वीडियो से अंदाज़ा लगा चुके होंगे, पूरी तफसील के साथ लिखते हैं ताकि किसी को भी शक ना हो, किसी को भी एतराज़ ना हो, किसी को ढूंढने में, तलाश करने में दिक्कत व दुश्वारी ना हो। यहाँ तक कि हमारे बुज़ुर्गों ने हमारी किताबों में, अपनी किताबों में जो बातें लिखी हैं, हम उसी पर एतमाद करके बयान करने के बजाय जिस किताब के हवाले से बात लिखी जाती है, उस किताब के जो असल कापी है उसे हम मुलाजा करते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद हम हवाले में उसे लगाते हैं। उसके बगैर बात कितनी ही अहम क्यों ना हो, जब तक असल किताब ना देख लें उसका हवाला हम नहीं देते हैं। और ये भी नहीं कि सिर्फ 2 लाइन पढ़ देते हैं, नहीं, बल्कि जहाँ से बात पूरी होती है या जहाँ से शुरुआत होती है, जहाँ पर ख़त्म होती है, पूरी बात आपके सामने रखी जाती है। हम खुद पढ़कर भी सुनाते हैं, स्क्रीन पर भी लगाया जाता है, ताकि पढ़ने वाला किसी किस्म की दिक्कत का सामना न करे। इसके बावजूद भी अगर किसी को एतराज़ होता है, ऐसा लगता है कि हम गलत बयानी से काम ले रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो उन्हें हक़ है एतराज़ करने का, उन्हें हक़ है पूछने का, एतराज़ कर सकता है। बहुत सारे चैनल वालों ने हमारे ख़िलाफ़ वीडियोज़ बनाए, हमें चैलेंजेस किए, लेकिन हम बता दें कि हम शायद किसी चैलेंज का जवाब नहीं दिए, इसलिए कि हमारा फ़िलहाल वो मौजू नहीं है कि वो हमारा चैलेंज कबूल करे, हम उनके वीडियो का जवाब दें, वो हमारे वीडियो का जवाब दें, सिलसिला चलता रहेगा। हमारा ये मकसद नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमारे बुज़ुर्गों की किताबों पर जो एतराज़ात किए गए हैं, और ख़ास तौर से वीडियोज़ के शक्ल में जो हमारे बुज़ुर्गों को बदनाम करने की कोशिश की जाती है, उन पर तबसरा करते हुए अपने अकाबरीन का दिफा किया जाए और सही बात आवाम को बताई जाए। लेकिन हमारे वीडियो पर कौन तबसरा करता है, फ़िलहाल वो हमारा मौजू नहीं है। यही वजह है कि बहुत सारे वीडियोस हमारे ख़िलाफ़ बनाए गए, बहुत सारे बरेलवी बड़े बड़े चैनल्स हैं जिन्होंने हमारे ख़िलाफ़ वीडियोस बनाए, हमें चैलेंज दिया, लेकिन हमने किसी का जवाब नहीं दिया। लोग व्हाट्सएप पे पूछते हैं, कमेंट में पूछते हैं कि आप उनका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। भाई जाहिर सी बात है, हम उनका जवाब कैसे देंगे? अभी जवाब देना शुरू करेंगे, 10 चैनल वाले हमारे ख़िलाफ़ बना रहे हैं, कितनों के जवाब देते रहेंगे हम? हमारा तो फ़िलहाल मौजू ये है कि हमारे अकाबरीन पर जो एतराज़ात किए गए हैं, उन एतराज़ का जवाब दिया जाए,
چاہے ویڈیوز کی شکل میں اعتراض ہو، چاہے کتابوں کی شکل میں اعتراض ہو۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ پہلے ان پر اعتراض جو کیا گیا ان کو دور کیا جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم بریلوی مذہب کی کتاب کو لے کر اعتراض نہیں کرتے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں یہ جملہ استعمال کیا، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ غلط بیان کی۔ ہم ان کی کتاب پر بھی ابھی تبصرہ نہیں کر رہے ہیں کہ انہوں نے کیا مسئلہ لکھ دیا کیا نہیں لکھا سے، بس صرف ہم اپنے بزرگوں پر لگائے گئے الزام کو دور کر رہے ہیں۔ ہمارے بھی لوگ ہیں کہتے ہیں کہ آپ صرف دفاعی کرتے ہیں، آپ ان پر وار نہیں کرتے ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں جو غلط بیانی کی ہے آپ اسے بیان نہیں کرتے ہیں۔ تو ان کو بھی جواب یہی دیتے ہیں کہ ہمارا موضوع ابھی صرف اکابرین کا دفاع ہے، ہمارے بزرگوں نے جو باتیں لکھی ہیں اس کے خلاف جو پیروپیگنڈا کیا جا رہا ہے صرف اس کا جواب دینا مقصود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دفاع مثبت انداز میں کرتے ہیں، الزامی جواب کے طور پر نہیں کرتے ہیں، اور ان کی کتاب میں کیا غلط بیان کی گئی ہے، ہمارے مسلک کی کتابوں کے علاوہ انہوں نے اپنی کتابوں میں کیا غلط جملے استعمال کیے ہیں ہم اس پر بھی نہیں بول رہے ہیں۔ اسی لیے جو لوگ یہ سمجھ رہے ہوں کہ ہمارے چینل کا جواب نہیں دیا جا رہا ہے، فلاں ویڈیو کا جواب نہیں دیا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے سوالوں کا جواب ہمارے پاس نہیں، بلکہ فی الحال ہمارا وہ مقصد نہیں ہے، اس لیے ہم ان کا جواب نہیں دے رہے ہیں۔ اور جب سے ہم نے اس کام کو شروع کیا ہے بریلویوں نے ایسا ہنگامہ کھڑا کر رکھا ہے کہ روزانہ کم از کم 10 15 20 فون آتے رہتے ہیں، لیکن کسی سے ہم بات بھی نہیں کرتے۔ وجہ یہی ہے کہ وہ بات کرنے کے بہانے پریشان کرنا چاہتے ہیں، فون اٹھائیں گے الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کر دیں گے۔ شروع میں یہ کہیں گے نہیں بہت نارمل سے بات کریں گے، بہت پیار سے بات کریں گے، لیکن جو ہی فون اٹھائیں گالی گلوچ شروع ہوتی ہے۔ جس نور حسن کی بات کر رہے ہیں، جس کا آپ نے شروع میں سنا، اتنا بد زبان بد کلام انسان ہے خدا کی پناہ۔ اس کا بھی نور حسن رضوی نیٹ ورک چینل ہے، آپ جا کر سن لیں، کتنی گندی گندی گالی دیتا ہے، فون پر گالی دیتا ہے، بات کریں تو گالی دینا شروع کر دے گا۔ اگر میری بات پر وشواس نہ ہو، ابھی ہم ویڈیو آپ کو دکھائیں گے، آپ خود اس کا چینل اٹھا کر دیکھ لیں، ویڈیو جا کر دیکھ لیں، اور جنہوں نے اس سے بات کر کے اپنے چینل پہ اپلوڈ کیا ہے، جیسے دیوبندی خنجر ہے، دیوبندی کی للکار ہے، ان پر جا کر دیکھ لیں، جب بھی یہ بات کرتے ہیں تو الٹی سیدھی باتیں گالی گلوچ کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں گالی گلوچ ذرا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس فون سے بات کرنے کا وقت نہیں رہتا ہے۔ خدا کے واسطے جو لوگ فون کرتے ہیں ہم کو فون نہیں اٹھاتے ہیں، یہ نہ سمجھے کہ ہم ان سے ڈر گئے گھبرا گئے، ایسا نہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ فون اٹھائیں گے تو لمبی چوڑی بات ہو جائے گی، اور ہمارا وہ موضوع مقصد فی الحال نہیں ہے، اس لیے ہم فون پر اپنا وقت ضائع کرنا مناسب نہیں سمجھتے ہیں۔ خالی وقت ملتا ہے ہم اپنے کام میں لگاتے ہیں، مطالعہ میں لگاتے ہیں۔ اٹھائیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان سے ڈر گئے گھبرا گئے یا ان کا جواب سے بھاگ رہے، ایسی بات ہرگز نہیں ہے، اس لیے لوگ خیال رکھیں۔ لیکن ابھی ہم ایک ویڈیو کیوں بنا رہے ہیں؟ اس لیے بنا رہے ہیں کہ نور حسن جو ہے بد زبانی کرتے ہوئے الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، چیلنج کرتا ہے۔ اب چیلنج سن کر جب ان کا جواب نہ دیا جائے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس ویڈیو کا جواب ہی نہیں ہے، اس لیے دیوبندی جواب نہیں دیتے ہیں، خاص طور سے میرا نام لیا جاتا ہے۔ کئی لوگ مجھے پرسنل میں کہتے ہیں، کمنٹ میں کہتے ہیں کہ آپ ان کا جواب کیوں نہیں دیتے ہیں؟ چنانچہ کئی خیرخواہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو ویڈیو بناتے ہیں، آپ جو سچائی بتا رہے ہیں، اس سے بہت سارے مسلمان متاثر ہوئے ہیں، اور جن کے دلوں میں آپ کے اکابرین کے خلاف کنفیوژن تھا، تقویت الایمان ہو، حفظ الایمان ہو، براہین قاطعیہ ہو، یا تحذیر الناس وغیرہ ہو، جو لوگ ان سے بدظن ہو رہے تھے آپ کے ویڈیو سن کر الحمدللہ متاثر ہوئے ہیں، ان کو حقیقت معلوم ہوئی ہے۔ لیکن جب وہ چیلنج کرتے ہیں آپ کو اور آپ جواب نہیں دیتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ یہ انسان جھوٹ بول رہا ہے، پھنس گیا ہے۔ چنانچہ ایک شخص نے یہ بھی کہا کہ آپ جواب نہیں دیتے ہیں جس کا نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے، اس لیے آپ جواب دیجیے۔ اس لیے میں نے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ اس نے جب 10 لاکھ انعام کی بات کہی کہ اگر میرا حوالہ غلط ہو جائے تو 10 لاکھ انعام، حالانکہ ان کے پاس تو 10 لاکھ ہوگا ہی نہیں، دے گا کیا؟ امید ذرہ برابر امید نہیں ہے، لیکن پھر بھی مطمئن کرنے کے لیے اور صحیح بات بتانے کے لیے، ان کے بھونکنا بند کرنے کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اور اس ویڈیو کو اس تک پہنچانا چاہیے، بلکہ تمام لوگوں تک پہنچنا چاہیے۔ سب سے پہلے اس انسان نے کیا بد زبانی کی ہے، کیا بد کلامی کی ہے، آپ اسے سنیے، اس کے بعد اس کا جواب بھی دیا جائے گا۔ دیکھیے کہ یہ شخص صرف مجھے ہی نہیں بلکہ میرے ساتھ پورے ہم مسلک تمام علماء دیوبند کو کیسے حرامی اور نہ جانے کیسے کیسے الفاظ کا استعمال کر رہا ہے۔ ایسے الفاظ کا استعمال کرنا کسی بھی مہذب شخص کے لیے مناسب ہی نہیں ہے۔ میں بریلوی علماء سے پوچھتا ہوں، کیا آپ ایسے شخص کو اپنا مناظر سمجھتے ہیں؟
کیا آپ ایسے شخص کے یوٹیوب چینل کو خوب دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں اور اپنے چینلوں سے پرچار کرتے ہیں کہ اگر کسی وہابی میں دم ہے تو ہمارے نور حسن بھائی سے بات کر لیجیے؟ کیا ایسے بد زبان انسان کو آپ مناظر سمجھتے ہیں؟ کیا وہ دین کی خدمت کر رہا ہے؟ چلیے آپ سن لیجئے اس کی بات اور کیا اعتراض ہے اس کا، اس کے بعد جواب۔ مفتی امتیاز پستانوی اور پلاموی، اگر تیری ماں ایک ہے اور باپ تیرا ایک ہے تو میری اس ویڈیو کو سن کر چاہے تو مجھ سے غصے میں بات کرنا، چاہے راضی سے پیار محبت سے بات کرنا، ایک بار بات ضرور کر لے تو مجھ سے، ٹھیک ہے؟ ایک بار تو مجھ سے بات ضرور کر لے، میں تجھے لوہے کے چنے چباؤں گا انشاءاللہ۔ اور اگر تجھ سے بات نہ ہو سکے تو تیری جماعت کا کوئی بھی بڑے سے بڑا شیطان ملا ہو تو اسے بلا کے لے، میرا نمبر اسے دے دے، ٹھیک ہے؟ یا لائن پر لے کے آ، میں بات کروں گا۔ اور یہ جتنے بھی دیوبندی شیطان ہیں نا، یہ سب اللہ پاک کی شان کے مقابلے میں ذرہ ناچز سے کمتر ہیں اور چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہیں۔ شیطان کا جھوٹ دکھاؤں گا، اس شیطان کا مکر و فریب دکھاؤں گا، یہ کتنا بڑا جھوٹا اور مکار ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ شیطان اپنی کتابیں پڑھتے ہی نہیں ہے۔ یہ کہتا ہے کہ بریلویوں نے ہمارے طرف جھوٹا الزام لگایا ہے۔ اگر واقعی جھوٹا الزام ہے تو میری طرف سے 1,00,000 روپے انعام کے ہیں۔ جو بھی دیو کا بندر ہمارے کسی بھی حوالے کو غلط ثابت کرے گا، 1,00,000 روپے کا انعام۔ جس حرامی دیوبندی کی ہمت ہو وہ آ جائے۔ اور میں آپ کو ان حوالوں میں دکھا رہا ہوں، میں نے نشان بھی لگائے ہیں، اس میں لکھا ہے صاف صاف کہ تمام انبیاء اور اولیاء اللہ پاک کی شان کے مقابلے میں ذرہ ناچز سے کمتر ہے۔ پھر ایک جگہ لکھا ہے ہر مخلوق خواہ چھوٹی ہو یا بڑی۔ تو اب مجھے یہ بتائیے، انبیاء اکرام مخلوق ہیں یا خالق ہیں؟ جو اللہ کے نبی ہیں وہ اللہ کی مخلوق ہیں یا رب ہیں، خدا ہیں؟ مجھے بتایا جائے۔ انہوں نے لکھا ہے ہر مخلوق خواہ چھوٹی ہو یا بڑی۔ اب بڑی مخلوق میں انبیاء اکرام آتے ہیں، چھوٹی مخلوق میں جو ہے ہم اور آپ بھی آ جائیں گے اور بہت ساری مخلوقیں ہیں، ہے نا؟ دیوبند کے ملاؤ، کان کھول کر سن لو اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ان حوالوں کو دیکھ لو۔ یہ لفظ، یہ جملہ تمہاری کتابوں میں موجود ہے کہ نہیں ہے؟ تمام انبیاء اکرام کا تم نے نام لیا ہے یا نہیں لیا ہے؟ اور ہر مخلوق، تو مخلوق میں انبیاء اکرام آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں؟ مخلوق ہیں کہ خالق ہیں انبیاء اکرام؟ بس مجھے اتنا بتا دو، ٹھیک ہے؟ مخلوق میں آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نور حسن نے جو اعتراض کیا ہے، اس اعتراض کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے ابھی 2 دن پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی تقویت ایمان کے موضوع پر۔ اس میں ایک بات تھی کہ بریلویوں کی طرف سے اعتراض کیا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ تقویت الایمان میں مولانا اسماعیل دہلوی صاحب نے تمام انبیاء کو اور اولیاء کو چمار سے زیادہ ذلیل کہا ہے۔ چنانچہ ہم نے حوالے کے طور پر یہ کہا تھا کہ بریلوی مذہب کی کتاب ہے جاء الحق، اس کے صفحہ نمبر 400 میں دیوبندی عقائد کے عنوان سے یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ آپ بھی دیکھیے، کتاب کا حوالہ آپ کے سامنے ہے، صفحہ نمبر 400 ہے۔ سب سے نیچے ہر چھوٹا بڑا مخلوق، ہم نے کہا تھا کہ جو بریکٹ میں بین القوسین میں نبی اور غیر نبی کا لفظ لکھا ہوا ہے، یہ تقویت الایمان جو اصل کتاب ہے اس میں اس لفظ کا اضافہ نہیں ہے، لیکن جاء الحق کے مصنف نے جان بوجھ کر نبی اور غیر نبی کا اضافہ کیا ہے عوام کو بھڑکانے کے لیے۔ چنانچہ کتاب میں یہ ہے ہر چھوٹا بڑا مخلوق اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے۔ اس کی پوری تفصیلی ویڈیو، پورا جواب ہم نے ایک ویڈیو میں دے دیا ہے، آپ وہاں پر جا کر دیکھ لیں۔ لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ ہر چھوٹا بڑا مخلوق، اس کے بعد نبی اور غیر نبی کا اضافہ تقویت الایمان نامی اصل کتاب میں نہیں ہے، لیکن جاء الحق میں جان بوجھ کر اضافہ کیا ہے علماء حق، علماء دیوبند سے عوام کو بدظن کرنے کے لیے۔ اس پر نور حسن نے یہ اعتراض کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں 10 لاکھ کا انعام دوں گا اگر دیوبندی وہابی ہمارے اس حوالے کو غلط ثابت کر دے، اور یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ دیکھیے یہاں پر لکھا ہوا ہے ہر چھوٹا بڑا مخلوق، اور تفصیل یہ کی ہے کہ ہر چھوٹا بڑا مخلوق، اس میں بتاؤ مخلوق میں نبی داخل ہے کہ نہیں؟ مخلوق میں انبیاء داخل ہے کہ نہیں؟ انبیاء تو مخلوق ہی ہوتے ہیں، اور مخلوق میں تمام اشرف المخلوقات انسان ہیں، اور انسانوں میں سب سے اشرف انبیاء کی ذات ہے، اور ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام افضل البشر ہے۔
اور اس میں کہا گیا ہے ہر چھوٹا بڑا مخلوق، تو بڑے مخلوق میں انبیاء کرام آ گئے، چھوٹے مخلوق میں ہم لوگ آ گئے۔ تو دیکھو یہاں پر انبیاء کا ذکر ہوا کہ نہیں؟ ہم نے کہا یار عقل سے پیدل ہے۔ ہم نے یہ کہا ہے کہ انبیاء و اولیاء کا اضافہ دکھاؤ نا۔ آپ اسکین میں دیکھیے، یہ اسی نور حسن کا لگایا ہوا اسکین ہے، اپنے ویڈیو میں لگایا ہے، اس میں آپ خود ذرا غور سے دیکھیے، کہیں پر بھی انبیاء اولیاء کا ذکر ہے؟ کہیں پر نہیں دکھا سکتے۔ وہاں پر ہر چھوٹا بڑا مخلوق لکھا ہوا ہے، تو کیا ہر چھوٹا بڑا مخلوق ہونے کی وجہ سے آپ نبی کو اور ولی کو شامل کر دیں گے؟ اب نور حسن نے جو بات کہی ہے کہ ہر چھوٹا بڑا کے اندر انبیاء آ گئے، تو جواب یہ ہے میرے محترم، علم الکلام کا یہ اصول اور ضابطہ ہے کہ اگر کوئی لفظ مجمل لکھا ہوا ہے، اجمال کے ساتھ ہے، تو وہاں پر تفصیلی مراد نہ لی جائے، اور جہاں پر تفصیلی ہے وہاں تفصیل ہے ہی۔ لیکن اگر کوئی جملہ مجمل لکھا ہوا ہے تو آپ اس میں اپنی طرف سے تفصیل بیان کریں گے تو غلط ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر یہ کہنا تو جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ اب ہر چیز کے اندر سور بھی آ گیا، کتا بھی آ گیا، بلی بھی ہے، چوہا بھی ہے، پخانہ بھی ہے، مرد بھی ہے، عورت بھی ہے، تمام کے تمام مخلوقات کے اندر اور تمام چیزوں کے اندر داخل ہے۔ یہ کہنا تو درست ہے کہ تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، لیکن یہ کہنا کہ سور کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، بندر کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، پخانہ پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور گندی چیزوں کی نسبت کرنا، دیکھیں ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا یقیناً اللہ پاک ہے، لیکن تفصیل کرنا کہ سور کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، بندر کو پیدا کرنے والا ہو گیا، یہ ہو گیا تفصیل۔ اس طریقے سے بیان کرنا یہ اللہ کی شان میں توہین ہے۔ یہ ہم اپنی طرف سے نہیں بلکہ علم کلام کی ایک مشہور کتاب ہے مسامرہ، چنانچہ آپ کتاب المسامرہ دیکھیں جو علم الکلام میں ہے، بہت ہی مشہور و معروف کتاب ہے، اس کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 3 میں اوپر سے دوسری سطر کی شروعات ہے، دیکھیے قالوا وما ذکرناه من صحة الاطلاق اجمالا لا تفصیلا كما يصح بالاجماع والنص ان يقال الله خالق كل شيء ولا يصح ان يقال خالق القاذورات وخالق القردة والخنازير مع كونها مخلوقة له اتفاقا وكما يقال له ما في السماوات والأرض أي مالكهما ولا يقال له الزوجات والأولاد لإيهامه إضافة غير الملك إليه۔ ترجمہ سن لیجئے، جو بات ہم نے ذکر کی اجمالاً یہ کہنا صحیح ہے لیکن تفصیلاً صحیح نہیں ہے، جیسے اجماع امت اور نص قرآنی کی بنا پر یہ کہنا صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے پیدا کرنے والے ہیں، لیکن تفصیلاً یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ گندگیوں، بندروں اور خنزیروں کے پیدا کرنے والے ہیں، حالانکہ بالاتفاق یہ چیزیں بھی اسی کی پیدا کردہ ہیں۔ اور جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اس کے لیے ہے، یعنی وہ ان کا مالک ہے، لیکن یہ نہیں کہا جاتا کہ اس کے لیے بیویاں اور اولادیں، کیونکہ اس میں غیر ملک یعنی زوجیت اور ابنیت وغیرہ جو ہے اس کی طرف نسبت کرنے کا وہم پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیے آپ اس میں قاعدہ وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ کبھی کبھی کسی لفظ کا اجمالاً ذکر کرنا صحیح ہوتا ہے لیکن تفصیلاً اس کا ذکر درست نہیں ہے۔ یہاں پر مولانا اسماعیل دہلوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کہ تمام مخلوق چھوٹا ہو یا بڑا، اس میں نبی اور ولی کی کوئی قید نہیں ہے، کوئی اضافہ نہیں ہے، اجمالاً لکھا ہوا ہے۔ تو آپ نبی اور ولی کا اضافہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم نے تو وہی سوال کیا ہے کہ تقویۃ الایمان نامی کتاب جو اصل کتاب ہے اس میں نبی اور غیر نبی کا اضافہ نہیں ہے، لیکن جو حوالہ دیا جا رہا ہے، جس حوالے سے کتاب لکھی جا رہی ہے جا الحق میں نبی اور ولی کی قید لگی ہوئی ہے، یہ ان کی طرف سے اضافہ ہے۔ مطلب بتائیے کہ ہم نے کیا غلط کہا؟ اگر آپ کا یہی شوق ہے کہ نہیں جب ہر مخلوق میں بڑا ہو چھوٹا ہو اس میں نبی بھی آ گئے اور ولی بھی آ گئے، ہم بھی آ گئے، تم بھی آ گئے، تو بھائی اگر اسی طریقے سے ہر جگہ مراد لیتے رہیں گے تو کہاں کہاں پر آپ جواب دیتے رہیں گے؟ قرآن کریم میں بھی بہت سارے الفاظ ایسے استعمال ہوئے ہیں جہاں پر مجمل ہیں، اگر آپ تفصیل کر دیں گے تو تفصیل کرنے کی صورت میں آپ بھی پھنس جائیں گے۔ چنانچہ قرآن کریم کی جو سورت ہے سورہ احزاب، اس کے آیت نمبر 22-72 ملاحظہ فرمائیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا۔ اس کا ترجمہ بریلوی کتاب کنز العرفان ہے۔ ہم نے اس ترجمے کو جو اخذ کیا ہے یہ دعوت اسلامی ویب سائٹ ہے، اسی سے ہم نے یہ نقل کیا ہے۔ دیکھیے ترجمہ کنز العرفان ترجمہ کرتے ہیں، بے شک ہم نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر امانت پیش فرمائی تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا، بے شک وہ زیادتی کرنے والا بڑا نادان ہے۔ اب دیکھیے اس میں لکھا ہوا ہے کہ انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا، بے شک وہ زیادتی کرنے والا، انسان زیادتی کرنے والا اور نادان۔ اب بتائیے کہ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، وہ تمام کے تمام انبیاء انسان تھے یا نہیں تھے؟ اگر وہ انسان تھے تو انہیں بھی نادان کہا گیا کہ نہیں کہا گیا؟ کیا وہ نادان تھے؟ کیا وہ ظالم تھے؟ ان کے لیے ظلومن جہولا کا استعمال ہوا ہے کہ وہ ظلوم تھے، جہول تھے۔ تو کیا کسی نبی کو ظالم کہنا، کسی نبی کو جاہل نادان کہنا درست ہے؟ درست نہیں ہے۔ صحابہ کرام بھی داخل ہو گئے، تمام بزرگان دین داخل ہو گئے، ہم اور آپ داخل ہو گئے؟ نہیں بھائی، یہاں پر مجمل انسان کا ذکر ہے، یہاں پر آپ تفصیل نہیں کر سکتے۔ تو جہاں پر اجمالاً ذکر ہو آپ وہاں پر تفصیل لا کر معنی غلط کر سکتے ہیں، اس لیے جو بات مجمل ہو اسے مجمل رکھنا چاہیے اور جو مفصل ہو اسے مفصل میں رہنا چاہیے۔ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ ہم نے جو دعویٰ کیا تھا کہ تقویۃ الایمان نامی کتاب جو اصل ہے اس میں نبی اور غیر نبی کا اضافہ نہیں ہے، لیکن جعل حق مصنف نے نبی اور ولی کا اضافہ کر کے خیانت کی ہے۔ بالکل میرا اعتراض درست تھا، ہم نے ثابت بھی کر دیا۔ اب آپ دوسرا اسکین دیکھیے جو انہوں نے لگایا ہے، اور جہاں پر انبیاء اور اولیاء کا ذکر ہے، کیا اس میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں جو انہوں نے کہی جو ہم نے کہا؟ کیا جہاں پر انبیاء اور اولیاء کا ذکر ہے وہاں پر یہ لکھا ہے کہ تمام انبیاء اور اولیاء چمار سے زیادہ ذلیل ہیں؟ نہیں لکھا ہے۔ آپ دیکھیے دوسرا اسکین جو انہوں نے لگایا ہے اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں یہ لکھا ہے کہ اللہ کی شان بہت بڑی ہے، تمام انبیاء اور اولیاء اس کے سامنے ایک ذرے سے بھی کمتر ہیں۔ یعنی اللہ پاک کی شان کے آگے انبیاء اور اولیاء کا مرتبہ، اس کی شان ایک ذرے سے بھی کم درجے کی ہے۔ اس میں یہ کہاں لکھا ہے کہ انبیاء اور اولیاء چمار سے زیادہ ذلیل ہیں؟ ہم نے تو بات اسی پر کہی ہے نا۔ چلو آپ کے دماغ میں ایک سوال ہو سکتا ہے کہ چلو یہاں پر چمار اور ذلیل کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے، لیکن یہ کہنا کہ تمام انبیاء اور اولیاء اللہ کی شان کے آگے ذرے سے بھی کمتر ہیں، کم درجے کے مرتبہ ان کا، یہ نبی کی شان میں توہین نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو بات کہی گئی ہے بالکل صحیح ہے، اس میں نبی یا ولی کی کوئی توہین نہیں ہے۔ آپ پوری بات پڑھیے اسی صفحے کی جو انہوں نے اسکرین میں لگایا ہے، اوپر سے پڑھیے کہ کیا بات چل رہی ہے، کیا انہوں نے کہا ہے۔ اس کے بعد خود ہی یہ سوال آپ کے دماغ سے دور ہو جائے گا۔ چلیے ہم ہی پڑھ کر سناتے ہیں، آپ ذرا غور سے سنیے۔ اوپر جو پیراگراف ہے وہاں سے پڑھیے۔ ایک دفعہ عرب میں قحط پڑ گیا، بارش نہ ہونے کی وجہ سے ایک دیہاتی نے آپ کے پاس آ کر لوگوں کی حالت زار بیان کی اور آپ سے دعا کو کہا، اور یہ بھی کہا کہ ہم آپ کی سفارش اللہ کے پاس چاہتے ہیں اور اللہ کی سفارش آپ کے پاس چاہتے ہیں۔ یہ بات سن کر آپ خدا کے رعب اور سکتے میں پڑ گئے اور آپ کی زبان پر خدا کی بڑائی کے کلمات آ گئے۔ حاضرین نے محسوس کیا کہ حضور خدا کی عظمت سے تغیر کے آثار پیدا ہو گئے، خدا کی عظمت سے تغیر کے آثار پیدا ہو گئے۔ جو لال نشان لگا ہوا تیر کا، اس کی وجہ سے پوری عبارت سمجھ میں نہیں آئی ہے، میں نے چھوڑ دیا ہے۔ خدا کی عظمت سے تغیر کے آثار پیدا ہو گئے۔ پھر آپ نے اس گنوار کو سمجھایا اور بتایا کہ سب کچھ مالک ہی کا ہے، اگر مالک سفارش کی وجہ سے کام کر دے تو اس کی مہربانی ہے۔ اب یہ کہنا کہ ہم اللہ کو پیغمبر کے پاس سفارشی بنا کر لائے تو گویا مالک کو مختار پیغمبر کو بنا دیا گیا، حالانکہ یہ شان خدا کی ہے۔ آئندہ اس قسم کا کلمہ زبان سے نہ نکالنا۔ خدا کی شان بہت بڑی ہے، تمام انبیاء اور اولیاء اس کے سامنے ایک ذرے سے بھی کمتر ہیں۔ معزز ناظرین، ذرا آپ ٹھنڈے دل سے سوچئے کہ اس میں کون سی غلط بات کہی گئی۔
ظاہر سی بات ہے سفارش وہ کرے گا جو مالک و مختار نہیں، اس سے جو ہر چیز کا مالک و مختار ہے۔ یعنی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے سفارش کریں گے، اللہ کسی سے سفارش نہیں کرے گا۔ لیکن اس دیہاتی نے یہ کہا کہ ہم اللہ کو آپ کا سفارشی اور آپ کو اللہ کا سفارشی بناتے ہیں۔ یہ بات سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے، چہرہ بدل گیا، چہرے کا رنگ بدل گیا اللہ کے خوف سے کہ کیسی بات کہا دی تو نے کہ نبی اللہ سے سفارش کر سکتا ہے لیکن اللہ نبی سے کیسے سفارش کرے گا؟ ارے بھائی اللہ تو ہر چیز کا مالک و مختار ہے، اگر وہ دے دے تو اس کا فضل کرم ہے اور نہ دے تو ہم چھین نہیں سکتے۔ البتہ ہم سفارش کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ ہم سے یا کسی نبی سے سفارش کرنے لگے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ نبی مالک و مختار ہو گیا اور اللہ محتاج ہو گیا، جبھی تو سفارش کر رہا ہے۔ حالانکہ بہت بڑی بات ہے، اللہ پاک ہر چیز کا مالک و مختار ہے، وہ کسی سے سفارش نہیں کرے گا بلکہ بندے اس سے سفارش کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کی شان بہت بڑی ہے، اللہ کی شان کے آگے تمام انبیاء اور اولیاء ایک ذرے سے بھی کم تر ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کی شان کے آگے تمام انبیاء اور اولیاء ان کی کوئی شان نہیں، اللہ کی شان کے آگے، اللہ کے مقابلے میں اس بات کو دھیان میں رکھیے گا، اللہ کی شان کے مقابلے میں انبیاء کی شان بہت ہی کم ہے۔ ہاں مخلوق کی جب باری آ جائے تو یقیناً تمام پیغمبروں کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے اور ان تمام نبیوں میں ہمارے نبی کا درجہ بہت بلند ہے، لیکن جب مقابلہ اللہ کی شان سے ہو تو اللہ کی شان کے مقابلے میں نبی ہو یا ولی ان کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کی شان کے مقابلے میں، یاد رکھیے گا۔ اسے سمجھنے کے لیے بات سمجھیے جس سے بریلوی مذہب کے اعلیٰ حضرت نے بھی یہ بات لکھی ہے علم کے سلسلے میں کہ اللہ کے علم کے مقابلے میں ہمارے نبی کا علم ایسا ہے جیسا کہ سمندر میں ایک قطرہ۔ کیا اس میں نبی کی شان کی توہین ہو گئی؟ یہ کہا گیا کہ معاذ اللہ ہمارے نبی کا علم ایک ذرے کے برابر ہے، ایک قطرے کے برابر ہے؟ ایسا ہرگز نہیں۔ علم میں اللہ کے علم کے مقابلے میں اللہ کا دیا ہوا علم ہمارے نبی کے پاس جو ہے اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسا ہے جیسا کہ سمندر کا ایک قطرہ۔ لیکن جب مخلوق کی باری آ جائے تو تمام مخلوق کا علم ایسا ہے ہمارے نبی کے مقابلے میں جیسے کہ ہمارے نبی کا علم ایک سمندر ہو گیا اور مخلوق کا علم، بقیہ مخلوق کا علم سمندر کا ایک قطرہ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں پر بھی یہی بات ہے کہ اللہ کی شان بہت بلند ہے، اللہ کی شان کے مقابلے میں انبیاء کی شان ایک چھوٹا سا جو ذرہ ہوتا ہے اس سے بھی کم ہے، کوئی اشکال کی بات نہیں ہے۔ لہٰذا نور حسن صاحب جو آپ چیخ و پکار کر رہے ہیں، علماء دیوبند کو گالی دے رہے ہیں، 10 لاکھ روپے انعام دینے کی بات کر رہے ہیں نا، آپ سے تو ہو نہیں پائے گا، ذرہ برابر امید نہیں ہے، لیکن اگر کچھ شرم و حیا ہے تو غریبوں کو دے دیجئے 200-400 روپے، امید ہے کہ یہ بھی نہیں دے پائیں گے لیکن دے دیجئے اگر ہو سکتا ہے تو۔ معزز ناظرین، امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ پاک سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، بے جا اعتراضات اور غلط پروپیگنڈے سے سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔